इमाम हुसैन ने पूरी जवानी फिर जंगों में शरीक हुए, बहुत जंगें लड़ी, बहुत बहादुर थे इमाम हुसैन। मैंने कहा ना, इशारे देते जा रहा हूँ। कभी इमाम हुसैन की बहादुरी का तस्करा आपके सामने आए, किसी आलिम से कहना वो बताएंगे, या कभी मुझे याद दिलाइएगा तो मैं इमाम हुसैन की जवानी आपके सामने रखूँगा। बहुत बहादुर थे। जब तलवार चलाते थे तो अपने बाबा की खैबर की याद ताज़ा कर देते थे। जब तलवार चलाते थे तो हुनैन की याद ताज़ा कर देते थे इमाम हुसैन। और करबला में खुद आप देख ले, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने जो है वो सवाने करबला के अंदर जो आखिरी जंग का मंजर लिखा है, आप उसको एक मरतबा पढ़ ले तो पता चलेगा। 3 दिन के प्यासे दोपहर तक 72 से ज़्यादा लाशें उठाई, फिर भी यजीदी जो है इमाम हुसैन को मैदान में शहीद नहीं कर सके। इमाम ने जब तक सजदा नहीं किया वो इमाम को शहीद करने की हिम्मत नहीं कर सके। ये इमाम हुसैन की बहादुरी का आलम है। इमाम हुसैन को आप समझते क्या हो? हमें मार्फत ही नहीं। किसी कहने वाले ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। तो बहरहाल अब मैं इमाम हुसैन का किरदार पढ़ने लगा हूँ। तवज्जो फरमाए, इमाम हुसैन का किरदार पढ़ के गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। करबला में इमाम हुसैन के 3 खुतबे हैं। करबला में इमाम हुसैन के 3 खुतबे हैं। नंबर 1, पहला खुतबा इमाम हुसैन का 9वीं मुहर्रम को है। दूसरा खुतबा इमाम हुसैन का जंग शुरू होने से पहले 10वीं मुहर्रम को है। और तीसरा खुतबा इमाम हुसैन का 10वीं मुहर्रम को अपनी शहादत से पहले का है। और तीनों खुतबों के अंदर आप देखें, तवज्जो करना, अब बहुत ख़ास बात आती है। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी का हिस्सा है। जवानों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। नौजवानाने जन्नत का सरदार करबला के अंदर 3 खुतबे देता है और तीनों खुतबे सेम है, एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। नंबर 1, इमाम हुसैन कहते हैं, तुम मेरा खून क्यों चाहते हो? तुम मुझे कत्ल करना क्यों चाहते हो? तुम मुझे शहीद करना क्यों चाहते हो? फिर इमाम हुसैन कहते हैं, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। यानी हुज्जत तमाम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। इमाम हुसैन कहते हैं, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। अब अपना तारुफ खुद करा रहे हैं। फरमाते हैं, रूए ज़मीन पर मेरे सिवा कोई नवासे रसूल नहीं है, मैं नबी की बेटी का बेटा हूँ। क्या तुम्हें नहीं खबर कि अल्लाह के रसूल ने मेरे और मेरे भाई के लिए कहा, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो अनस इब्ने मालिक मौजूद है, उनसे जाके पूछो। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी मौजूद है, उनसे जाके पूछो। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा मौजूद है, उनसे जाके पूछो। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मौजूद है, उनसे जाके पूछो। अब्दुल्ला इब्ने उमर मौजूद है, उनसे जाके पूछो। फरमाया, तुम नहीं जानते कि मैं नबी का नवासा हूँ, मेरे और मेरे भाई के लिए का जन्नती जवानों के सरदार है। अपनी फजीलत बयान फरमाई, अपना नसब बयान फरमाया, और उसके बाद अब अपना किरदार बयान कर रहे हैं। देखो वही अंदाज है। जब मेरे नबी फारान की चोटी पे खड़े हुए थे ना, तो पूछा था कि मेरे बारे में तुम क्या कहते हो? इमाम हुसैन ने वही दोहराया। दुश्मनों, एक बात याद रखना, दुश्मन कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। दुश्मन जब दुश्मनी पर आए तो किसी को कुछ भी कहेगा, लेकिन ये इमाम हुसैन के किरदार की पुख्तगी देखो। इमाम हुसैन कहते हैं, ये 22,000 का लश्कर जो कुछ कत्ल हो गया था, 9वीं को तो सभी मौजूद थे, 10वीं को जंग शुरू होने से पहले ही सभी मौजूद थे, लेकिन उनकी शहादत से पहले बहुत से कट चुके थे, लेकिन बहरहाल 2 खुतबों में तो सब मौजूद है। इमाम हुसैन कहते हैं, अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ क्या कभी मैंने झूठ बोला? इमाम हुसैन कह रहे हैं, किससे? भाइयों, दोस्तों से मनकबत लिखवाना आसान है, लेकिन दुश्मनों को पूछ रहे हैं, क्या मैंने कभी झूठ बोला? दुश्मन लड़ने को तैयार है, मगर दुश्मन में हिम्मत नहीं है कि इल्जाम के तौर पर भी कह दे कि आपने झूठ बोला। यानी किरदार इतना मजबूत था कि दुश्मन भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। इतने सच्चे थे कि दुश्मन इल्जाम लगाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। इमाम कहते, क्या मैंने कभी झूठ बोला? क्या मैंने कभी किसी का कत्ल किया, नाहक कत्ल किया? क्या मैंने किसी का नाहक माल खाया? ये इमाम हुसैन अपने किरदार की गवाही दे रहे हैं। ये हुसैनियत है, असल हुसैनियत ये है कि दुश्मन भी इमाम हुसैन के किरदार पर उंगली न रख सका। ऐ हुसैनियों, आज अपने किरदार में कितना झोल है, वहां दुश्मन भी किरदार पे उंगली नहीं रख पा रहा है।
اور ہمارے کردار سے ہماری بیوی بھی مطمئن نہیں ہے، اتنا جھول ہمارے کردار میں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ ہمارا سگا بھائی، ہمارا باپ ہمارے کردار سے مطمئن نہیں، ہم حسینی کہلا کر کے ہم پورے یزید کے کردار کو زندہ کرنے میں لگ گئے۔ ہمارے محلے کے اندر نشہ عام ہو رہا ہے، شادیوں میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، بھنگ، چرس، نشے کی گولیاں، ایم ڈی پاؤڈر، پتہ نہیں کس کس نام سے مسلم معاشرے میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ نشہ کون کرتا تھا بھائی؟ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ابن جریر کو اٹھا کے پڑھو، ابن اسیر کو اٹھا کے پڑھو، ابن کثیر کو اٹھا کے پڑھو، علامہ جلال الدین سیوطی کو اٹھا کے پڑھو، اور نہیں اتنی جو ہے وہ پرانی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، علامہ نعیم الدین مراد آبادی کو پڑھ لو، خطبات محرم پڑھ لو۔ یزید جب سوتا تھا تو اس کے سرہانے شراب کے مٹکے رکھے رہتے تھے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ امام حسین کی زندگی میں تو جھوٹ نہیں تھا، اور آج آپ جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ امام حسین تو نشے کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور آپ شادیوں میں رت جگہوں کے موقع میں نشہ تقسیم کرتے ہو۔ بہت معافی کے ساتھ کہتا ہوں، پالی والوں برا مت ماننا، جو امام حسین کا شربت پیتا ہے اس کے بعد بھی وہ نشہ کرتا ہے۔ جو شربت حسین پیے اسے شراب سے کیا تعلق؟ اور اگر وہ شربت حسین پی کر بھی شراب اور نشے سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ میں اس کو یزیدی تو نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو دنیا میں جس کے کردار پہ چلے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو جس کے ساتھ جس کے کردار کے ساتھ اپنے کردار کو چیک کرو۔ حسینی بنتے ہو صرف شربت والے، حسینی بنتے ہو صرف کھچڑے والے، حسینی بنتے ہو صرف کڑے پہننے والے، حسینی بنتے ہو صرف نعرے باندھنے والے، حسینی بنتے ہو صرف نعرے لگانے والے۔ نہ کڑے سے کوئی حسینی بنتا ہے، نہ نعروں سے کوئی حسینی بنتا ہے، نہ نعروں سے کوئی حسینی بنتا ہے، اور نہ صرف شربت اور کھچڑے سے کوئی حسینی بنتا ہے۔ حسینیت اتنی سستی نہیں ہے، حسینیت کردار کا نام ہے، حسینیت افکار کا نام ہے، حسینیت نظریات کا نام ہے، حسینیت جو ایک مسلک کا نام ہے، حسینیت ایک فکر کا نام ہے، حسینیت ایک کلچر کا نام ہے، حسینیت ایک تہذیب کا نام ہے، حسینیت ایک تدبر کا نام ہے۔ آؤ آؤ، حسینیت کیا ہے؟ اللہ اکبر! نشہ کرنا حسینیت نہیں ہے، نشے کے خلاف کھڑے ہونا حسینیت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر پالی کے اندر کوئی نشہ کرتا ہے تو وہ بھی مرنے کے بعد یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو، اور اگر کوئی نشہ بیچتا ہے تو وہ بھی یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا یزید جیسے مردود پلید کے ساتھ قیامت میں اٹھو گے تو کیا ان کے نبی کے امام حسین کے نانا جان کی شفاعت تمہیں ملے گی؟ امام حسین کی شفاعت تمہیں ملے گی؟ مولا علی کی شفاعت تمہیں ملے گی؟ صدیق اکبر کی شفاعت تمہیں ملے گی؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری قوم کے جوانوں، آقا نے تو یہاں تک فرمایا، جس نے دنیا میں نشہ کیا میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ قیامت کے دن جب وہ مجھے آواز لگائے گا، پکارے گا، یا رسول اللہ میری شفاعت کرے، تو میں اللہ سے کہوں گا، اے اللہ، یہ نشہ کرنے والا میری شفاعت کا مستحق نہیں ہے۔ حضور فرمائے، اس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ بتاؤ قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ سے عرض کریں گے، مولا یہ نشے باز لوگ میری شفاعت کے حقدار اور مستحق نہیں ہیں، اس وقت تم کہاں جاؤ گے؟ بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا، جو دنیا میں نشے کرتے ہیں مرنے سے پہلے ان کا ایمان چھین لیا جائے گا اور وہ کافر ہو کے مریں گے، اس کا خطرہ ہے، اس کا ڈر ہے۔ نشے سے ملتا کیا ہے؟ کہتے ہیں ٹینشن ہوا تو نشہ کر لیا؟ نہیں، اپنا کام نہیں نشہ کرنا۔ میرے جو نوجوان نشہ کرتے ہیں، ایم ڈی کا کسی آج وہ توبہ کرے، میرے کہنے پہ نہیں، امام حسین کے نام پہ توبہ کرے کہ حسینیت نشے کو ختم کرنے کا نام۔ نشے سے توبہ کرو، نشے کا خاتمہ، اور اپنی اہمیت جانو۔ میری قوم کے جوانوں، تم بہت قیمتی ہو، میرے جوانوں تم بہت قیمتی ہو، تم امت کا سرمایہ ہو۔ کربلا میں جتنے لڑے تھے سب جوان تھے،
ارے تم نشہ کرو گے تو اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرو گے؟ تم نشہ کرو گے تو اپنے بچوں کو کیسے پالو گے؟ تم نشہ کرو گے تو اپنا گھر کیسے چلاؤ گے؟ اللہ کے رسول تو نشہ کرنے والوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اگر نشہ کرنے والے تمہاری محفل میں آئے ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی مت دو۔ جو نشہ کرنے والوں کو بیٹھنے کے لیے محفل میں عزت کی جگہ دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو اندھا اٹھائے گا۔ یزید وہ تھا جس نے سفر حج میں بھی نشہ کیا ہے، اس لیے نشے سے نکلو۔ آج مسلم معاشرے کے اندر نشہ اور نشے کے ساتھ حرام کاروبار مسلم معاشرے میں کتنا بڑھ رہا ہے، حرام کاروبار کتنا بڑھ رہا ہے مسلم معاشرے میں۔ سود کے دھندے مسلم معاشرے میں عام ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے حاجی نمازی کہلانے والے اللہ ماشاءاللہ ہر سال حج کو جانے، عمرہ کو جانے، ایسے بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، وہ چوری چوری جو ہے سود کے کاروبار کرتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا اللہ کے رسول نے فرمایا جو 1 درہم حرام کا کھائے گا 1000 سال تک کے وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ 1 درہم، درہم کیا آج کل درہم ختم ہو گیا، بلکہ یوں کہہ لیں 1 لقمہ جو حرام کا کھائے گا وہ 1000 سال تک جہنم میں جلایا جائے گا۔ حرام کاروبار کرتے ہیں مسلمان، حلال کی طرف آؤ۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، پتہ نہیں میں نے کہیں بیان کیا یا نہیں کیا، مجھے ایک بات یہاں یاد آئی، سن لے۔ امام حسین کی تربیت، امام حسین کی تربیت، بہنیں بھی سن لے، امام حسین کی تربیت۔ کربلا میں جب سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے کربلا میں، اور شہید ہو گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ ننھے علی اصغر کو بھی 6 مہینے کے بے گناہ شہزادے کو بھی شہید کر دیا، شہزادہ علی اکبر جیسے جوان کو شہید کیا، امام قاسم کو شہید کیا، اونو محمد کو شہید کیا، امام حسین کو بھی سب کو، اور صرف شہید نہیں کیا۔ آپ سن چکے، میں دہرا نہیں رہا ہوں، صرف اس واقعے کی کڑی کو جوڑنے کے لیے جو بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کو سن لیں۔ صرف شہید نہیں کیا، ایک لاش پر 10 گھوڑے مقرر کیے اور 10 گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان شہیدوں کی لاشوں کو کچلا۔ غور کرنا، کربلا آسان نہیں، اور یہ کربلا کی جو داستان ہے نا، یہ گڑی ہوئی بھی نہیں ہے۔ آئین قیامت میں استاد زمن نے لکھا ہے، جس کی تصدیق کی اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم نے۔ سوانح کربلا صد الافاضل نے لکھا ہے، اور جو ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے، ابن کثیر ہو، ابن اسیر ہو، جلال الدین سیوطی ہو، علامہ ابو الحسنات ہو، یہ سب بہت بڑے لوگ ہیں، اور انہوں نے لکھا یہ جو داستان میں پیش کر رہا ہوں، اور اتنے مجموعہ نچوڑ کے تھوڑا محسوس کر لو کربلا کو۔ کربلا بچوں کا کھیل نہیں۔ شہادت کے بعد یعنی مرنے کے بعد تو کافر لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں یار، چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے، لیکن ان کو نبی کی آل سے دشمنی کتنی تھی، اور کس طرح دنیا ان کے دل و دماغ پہ چھا گئی تھی کہ شہادت کے بعد ایک لاش پہ 10 گھوڑے مقرر کرتے اور ان لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپ سے کچلتے، خیموں کو آگ لگا دیتے، جھولا تک لوٹ کے جاتے ہیں، نیچے سے بسترا تک چھین لیتے ہیں بیمار کا، کٹی پٹی لاش ایک میدان میں پڑی ہوئی ہے۔ سیدہ زینب خود فرماتی ہے، میں نے کتابوں کے حوالے پڑھ دی کہ نبی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی جاتی۔ آج کربلا کو محسوس کرو، دین کی اہمیت نہیں ہے نا آپ کے دل و دماغ میں؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، شادیوں کے موقع پہ ڈی جے بجانے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، مسلمان کہلا کر کے کبھی سوچا یہ دین بچانے کے لیے آل رسول نے قربانی دی تھی، ان کو کمی کیا تھی؟ ارے آج 1450 سال کے بعد سیدوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، تو کیا مدینہ منورہ میں امام حسین کے ہاتھ نہیں چومے جاتے ہوں گے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، ملک شام میں رہنے والے ایک شخص نے، کہ میں مدینے جا رہا ہوں،
اور میں نے حسین کو نہیں دیکھا، اگر میں حسین سے ملاقات کروں تو میں کیسے پہچانوں کہ حسین کون ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں پوری مسجد میں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا وہی حسین ہوگا، اور جس کے آگے پیچھے سب ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوں گے وہ حسین ہوگا، سب سے زیادہ جس کا لوگ احترام کر رہے ہوں گے وہ حسین ہوگا، سب سے زیادہ جس کی لوگ تعظیم کر رہے ہوں گے یہ حسین ہوگا۔ یہ پہچان بتائی، جو ادب اور تمکنت کے ساتھ جس کے پاس جمگٹا لگا ہوگا غلاموں کا وہ حسین۔ اتنی پھولوں کی سیج چھوڑ کر کربلا کے ریگزار پر جب خاندان لے کے پہنچے، کیا مفاد تھا؟ مفاد کیا تھا؟ صرف دین کی حفاظت۔ آج ہم حسینی ہو کر امام حسین کے مشن میں کتنا ساتھی بن رہے ہیں؟ ہم بن رہے ساتھی؟ ہمیں کوئی احساس ہے؟ کھا رہے پی رہے مزہ کر رہے، کوئی دین کا احساس ہے؟ دین بچانے کے لیے امام حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا تک جاتے ہیں، اور ہم نماز بچانے کے لیے گھر چھوڑ کے مسجد تک نہیں آتے۔ ہم کون سے حسینی بھائی؟ ارے یزید کے کردار کو زندہ مت کرو ورنہ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے۔ چھوڑ دو حرام، چھوڑ دو نشہ، شادیوں میں ڈی جے چھوڑو، دولت کے نشے پہ قدرت کو چیلنج کرنے والوں، اللہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ اگر جوانی کے نشے میں حرام کام کر کے قدرت کو چیلنج کرو گے تو دیکھ لو بڑے بڑے پہلوانوں کو بیمار کر کے اس نے بستر پہ ڈال دیا ہے۔ یاد رکھنا، جوانی میں پاپ کرنے والوں کا بڑھاپا بہت دردناک آتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں جوانی میں جو پاپ کرتے ہیں بڑھاپے اتنا بدترین اللہ مسلط کرتا ہے کہ بھیک مانگتے ہیں تو کوئی بھیک دینے والا نہیں رہتا۔ آپ کو پتا ہے شمر بھیک مانگتا تھا تو کوئی اس کو بھیک دینے والا نہیں۔ اپنے علماء سے پوچھو یزیدیوں کا انجام کیا ہوا؟ کسی کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا، کسی کا چہرہ کتے کی طرح ہو گیا، کسی کا چہرہ جل کے کالا ہو گیا، اپنے آپ کالا ہو گیا، کسی کا منہ لٹک گیا، کسی کو پانی کی بیماری لگ گئی۔ یہ یزیدیوں کا انجام ہوا؟ اچھا انجام نہیں ہے۔ اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ اللہ کو زبانی طور پہ تم چیلنج نہیں کر رہے ہو میں جانتا ہوں، لیکن کردار اتنا پاپی کر دیا ہے کہ گویا کہ تم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ اپنے موبائل کو چیک کرو، خود چیک کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ سب کے سامنے متقی بننے والوں اپنا موبائل کبھی چیک کیا کتنی گندگی بھر کے رکھی ہے؟ اپنے گھر کے اندر کا ماحول دیکھو۔ ہمارے گھر کے اندر ہم بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، ماں پہ ظلم کرتے ہیں، بچوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ جس مذہب نے کتے پہ ظلم کرنے سے منع کیا، اس مذہب کے ماننے والے بیوی پہ ظلم کرے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکے تو شیطان کو بھی گالی مت دو۔ جو مذہب شیطان کو گالی دینے سے منع کرتا ہے، وہ مذہب کے ماننے والے اپنی شریک حیات اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتے، کون سی حسینیت ہے؟ میں اپنی گفتگو کو شارٹ کرنے لگا ہوں۔ دین بچانے کے لیے وہ کربلا میں آئی تھی، محسوس کر لو۔ اور کتنی مصیبت اٹھائی، میں بس کوئی میں نوحہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ان کی مصیبت ذکر کر رہا ہوں تاکہ تم احساس کرو دین کتنی مشکلوں سے پھیلا بھی ہے اور دین مشکلوں سے بچا بھی ہے۔ سیدہ زینب فرماتی ہے، ابن جریر نے بھی لکھا ہے، کیا کہتی؟ ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئی، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھائے۔ کبھی سوچتا ہوں کہ آج 1450 سال کے بعد بڑے بڑے علماء مشائخ سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں، ان سیدوں کا کیا حال ہوا ہوگا جن کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے گئے ہوں گے۔ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو۔ تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ سیدہ زینب فرماتی سیدانیوں کے سید زادیوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا، اور کس ظلم کے ساتھ؟ چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کو، بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے اٹھیں گے تو چھوٹوں کو تکلیف ہوگی،
اور چھوٹے جھکیں گے تو بڑوں کو تکلیف ہوگی۔ اس طرح سے امام زین العابدین کے گلے میں توق ڈالا اور توق ڈال کر کے ان کے ہاتھوں میں نکیل پکڑائی، تم لے کے چلو۔ امام زین العابدین کہتے بیماری کی وجہ سے مجھ سے کھڑا ہوا نہیں جاتا تھا، جب میں نکیل پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا تو چابک برسائے جاتے تھے، بالآخر چلنے کے قابل نہ رہا تو مجھے بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا۔ سیدہ زینب نے کہا ظالمو تم ہماری کچھ سنتے تو نہیں، اتنا تو سن لو کہ جب کربلا سے تم ہمیں کوفہ لے کر کے جا رہے ہو تو ان لاشوں کے قریب سے لے کر کے چلو نا جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی ہیں، آخری مرتبہ ہم اپنے پیاروں کا دیدار کر لیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب سیدہ زینب نے کٹی پٹی لاشوں کو دیکھا جو گھوڑوں کے ٹاپوں سے کچل چکی تھی، ان لاشوں کو دیکھا تو ماتم نہیں کیا، بال نہیں نوچے، کیا کیا؟ نعت پڑھی، نعت۔ وہ نعت ابھی بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ کیا نعت پڑھی؟ یا محمدا یا محمدا یا محمدا یا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ آسمان سے آپ پر درود نازل کرے، اے نانا جان، اللہ آپ پر آسمان سے درود نازل کرے۔ آج اپنے حسین کا حال دیکھیے، کربلا میں کیسے کٹا پٹا پڑا۔ یا رسول اللہ، جس کے لیے آپ سجدے طویل کر دیتے تھے نا، آج اس کو کوئی قبر میں لٹانے والا نہیں۔ یا رسول اللہ، جس کے لیے آپ منبر چھوڑ دیتے تھے نا، آج اس کو کوئی کفن پہنانے والا نہیں۔ آج آپ کا حسین کٹا پیٹا لاش کے ساتھ پڑا ہوا ہے آقا، اس کی لاش پر گرد و غبار پھیل رہی ہے۔ نانا جان آپ بھی آ کر کے یہ منظر دیکھیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب سیدہ زینب نے یہ نعت پڑھی تو اپنی اور بیگانے سب رو پڑے۔ ظالموں کو یوں لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاسا پلٹ جائے اور لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو انہوں نے کہا جلدی لے کے چلو۔ اور پھر ظالموں نے کوفہ میں بازار میں گھمانے کا پلان بنایا کہ نبی کے گھر کے لوگوں کو بازار میں گھمائیں۔ اب یہاں آ کر کے میں جو آخری بات کہنے چلا تھا اس میں ایک بات اگر اجازت دے تو ایڈ کرتا ہوں کہ نبی کے گھر والوں کو بازار میں گھمائے جانے سے مجھے ایسا لگتا ہے شہادت میں جتنی تکلیف ان کو ہوئی تھی نا، اس سے زیادہ تکلیف نبی کے گھر والوں کو بازار میں گھمانے سے ہوئی ہوگی۔ کیوں؟ کیوں؟ اس کو سن لو بہنوں کی توجہ۔ آپ تک تو نہیں بولوں نا، دو باتیں کر سکتا ہوں بھائی، کر سکتا ہوں نا؟ اگر کر سکتا ہوں تو ہاتھ اونچا کر کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس گھر کی عورتیں کبھی بازار میں خریدی کرنے نہیں گئی تھی، جب میں ملک شام گیا مجھے یہی یاد آیا تھا کہ وہ کبھی بازار خریدنے نہیں گئی تھی۔ جب نبی کی بیٹیوں کو بازار میں وہ لے کر گئے، ان کے دلوں پہ گزری کیا ہوگی۔ بہت بغیرت مند بیٹیاں تھی نبی، بہت غیرت مند، کتنی غیرت مند بیٹی تھی نبی۔ ثانیہ زہرا سیدہ زینب دن کے اجالے میں کبھی نانا کے مزار پہ سلام کرنے نہیں گئی۔ یہ نبی کی بیٹی زینب، آپ ان کی قربانی کو محسوس نہیں کر رہے ہو بھائی؟ میدان محشر میں تمہارا دامن پکڑ کر اہل بیت پوچھیں گے ظالموں، ہم نے قربانیاں دی تھی، تم نے تو صرف اس کو نیاز اور فاتحہ اور کھٹائی اور شربتوں پر تول دیا۔ میں نیاز فاتحہ کا مخالف نہیں ہوں، نیاز فاتحہ کرو، لیکن قربانی پہلے محسوس کرو نا۔ کبھی سوچو نا کہ زینب کی جگہ تمہاری اور میری بیٹی ہوتی تو کیا ہوتا، یہ تو سوچو نا۔
ہماری کروڑوں بیٹیوں کی آبرو قربان ہے سیدہ زینب، ہماری ماؤں کی عظمتیں قربان ہے سیدہ زینب۔ کبھی سوچا حسین کی یتیم شہزادی سکینہ کی بجائے میری تمہاری بیٹی کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر کوئی بازار میں گھمائے تو ہمارے دل پہ، اور اس دن رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اس دن علی مرتضیٰ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اس دن سیدہ فاطمہ کے دل پہ۔ ان کی احتیاط سن لو تو آپ کو محسوس ہو جائے، میں کوئی مرثیہ نوحہ پڑھنے نہیں بیٹھا، نہ میں اس کا قائل ہوں، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں محسوس کرو کہ سیدہ زینب کے دل پر کیا بیتی ہوگی، جو دن کے اجالے میں کبھی نانا کے مزار پہ نانا کو سلام کرنے نہیں جاتی تھی، وہ سیدہ زینب جب نانا کو سلام کرنے کو دل چاہتا تو اپنے بابا سے کہتی بابا آج میں نانا کو سلام کرنے جاؤں گی، تو مولا علی اپنی بیٹی کو کس شان سے لے جاتے تھے نانا کے مزار پر۔ ایک بہت بڑی محقق عورت گزری ہے مصر میں جس کو بنت النیل کہا گیا ہے، بہت بڑی عالمہ فاضلہ ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن۔ ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن اپنی کتاب میں لکھتی ہے جب رات کی تاریکی میں سیدہ زینب اپنے نانا کی مزار پر سلام کرنے جاتی تھی، کس انداز سے جاتی تھی، آگے مولا علی چلتے تھے، دائیں طرف امام حسن، بائیں طرف امام حسین، اور پیچھے ان کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار، چاروں طرف سے ایسا گھیرا بنتا تھا۔ تب آدھی رات کے بعد اپنے نانا کو سلام کرنے مزار پر سیدہ زینب جاتی تھی، اور جب نانا کے مزار پر پہنچتی تھی تو مولا علی مسجد کے خادم سے کہتے تھے سارے چراغ بجھا دے۔ مولا کائنات مسجد کے خادم سے کہتے تھے سارے چراغ بجھا دے، خادم کہتا مولا آپ مسجد میں آئے، مزار رسول پہ آئے، میں کیسے چراغ بجھا دوں؟ تو مولا فرماتے اکیلا نہیں آیا، اپنی بیٹی زینب کو ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں، سارے چراغ بجھا کے اندھیرا کر دے تاکہ اگر اچانک کوئی نبی کو سلام کرنے آئے تو اجنبی مرد کی نظر میری زینب کے وجود پر نہ پڑنے پائے، اس لیے سارے چراغ بجھا دیے جائیں۔ جن کی غیرتوں کا عالم یہ تھا، جس وقت ان کو بازار میں لے کے جایا گیا ہو، ان کے کلیجوں پہ کیا چھری گزری ہوگی، آپ محسوس کریں نا ذرا۔ یہ دین بچانے کے لیے قربانی دی، یہ سنیت اور مسلک۔ آج آپ کو کوئی اہمیت نہیں، نماز چھوٹتی ہے چھوٹتی رہے، روزے چھوٹتے چھوٹتے رہے، نشہ کرو پھر بھی ہم جنتی، ایسی سستی جنت نہیں ہے، یہ دین بہت قیمتی ہے، قربانی کے بعد اپنے پاس آیا۔ پھر کیا ہوا، کوئی بس اینڈ اپ کر دوں اسی بات پر۔ اعلان ہو گیا کوفہ میں، انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا ہے کوفہ میں کہ آل رسول کو کاٹ ڈالا، آل رسول کو مار ڈالا، یہ نہیں، ان ظالموں نے جھٹوں نے جھوٹ بولا، کہا کہ ڈاکوؤں کو جو جنگلوں میں لوگوں کے قافلے لوٹتے تھے ہم نے ان کو مار ڈالا، باغیوں کو کاٹ ڈالا، ان کے کٹے ہوئے سر لا رہے، ان کے بچوں کو بھی لا رہے۔ تماشا دیکھنا ہے ڈاکوؤں کا تو آ کر کے دیکھو، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ نبی کے شہزادوں کو نماز میں جن پر درود پڑھا جاتا ہے ان کو ڈاکو کا، نبی کے جن پہ نماز میں درود پڑھا، نبی جن کو سلام کرے، خدا جن پہ سلام نازل ان کے۔ لیکن بہرحال کوفہ میں عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، غور کرنا، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، مرد رستوں میں پھکر گئے، کون ڈاکوؤں کے سر آ رہے، کون ڈاکوؤں کے سر آ رہے۔ ادھر بیویوں کو باندھ دیا گیا، انہوں نے اپنے سر چھپا لیے، اپنے چہرے چھپا لیے۔ کوفہ کی عورتوں نے آپس میں باتیں کی، ارے ارے ڈاکو مجرم تھے نا، ڈاکو کی اولاد تھوڑی مجرم تھی، وہ قیدی ہے، اور مولا علی نے فرمایا کہ قیدی کو صدقہ دیا کرو، اس سے مصیبت ٹلتی ہے۔ ان کے بچے قیدی ہو کر آ رہے ہیں، چلو صدقہ تیار کرو تاکہ صدقہ دو۔ پہچانا نہیں لوگوں نے، پہچانا نہیں، کیونکہ بیویاں اپنے چہرے کو چھپائی ہوئی تھی اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ۔ ایسے میں کوفہ کی عورتیں روٹی اور کھجور پھینکتی گئے، صدقہ 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 صدقہ۔ سیدہ سکینہ کو بھوکے رہے 7 یا 10 دن کا عرصہ بیت گیا تھا۔ جیسے روٹی سیدہ سکینہ کی گود میں گری،
7 साल की सकीना की गोद में रोटी गिरी तो सकीना ने कहा, पुप्पी अम्मा, नाना का फरमान है ना कि सदका आले रसूल पर हराम है। इमाम हुसैन की तरबियत देखो, घर का माहौल देखो। पुप्पी अम्मा, नाना का फरमान है कि आले रसूल पे सदका हराम है, तो क्या 1 हफ्ते की भूख के बाद ये हराम सदका आले नबी पे हलाल हो जाता है? सैयदा ज़ैनब गरज कर बोली, ए कूफा की औरतों, हम सदका खाने वाले लोग नहीं हैं, हमें पहचानो, हम आले रसूल हैं, हमारा सदका लोग खाते, हम लोगों का सदका नहीं खाते। और सैयदा सकीना का, बेटी सदके को हाथ न लगाना, क्योंकि नाना ने हम पे हराम, जो नाना ने हम पे हराम कर दिया हम उसको नहीं खाते। अब आपसे पूछता हूं, सदका सिर्फ आले रसूल पे हराम है, लेकिन दूसरे गरीबों के लिए तो हलाल है ना? बोलो, सदका पाक है, सदका नापाक नहीं है। मेरी भाइयों, मेरे बहनों, हुसैनियों का अंदाज, 7 दिन 10 दिन की भूखी सकीना जब इतनी भूख के बाद नाना का हराम किया हुआ सदका नहीं खाती, तो मुसलमानों तुम सूद कैसे खाते हो? वो सूद जो सूअर से ज्यादा बुरा है, वो सूद जो सूअर खाने से ज्यादा बुरा है, इसलिए कि सूअर भी हराम है और सूद भी हराम है, मगर फर्क ये है कि सूअर खाने वालों के साथ अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया, मगर जो सूद खाते हैं अल्लाह ने उनके साथ जंग का ऐलान किया। कैसे हुसैन? आओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, सूद का बाइकाट करो, ढोल ताशों का बाइकाट करो, डीजे का बाइकाट करो, हराम कामों का बाइकाट करो, इन सब चीज़ों से बचो। और अपनी ज़िंदगी, इमाम हुसैन ने नमाजें पढ़ी, इमाम हुसैन के कटे हुए सर ने नेज़े पे तिलावत की। हुसैनियों से मैं हाथ मत उठाना, लेकिन कहता हूँ, आज से कितने दिन पहले कुरान हाथ में लिया था, कभी अपने आप में डूब के सोचो। वो कटा हुआ सर कुरान नहीं छोड़ता, और तुम 3 बार पेट भर के एक दिन में खाते हो, कुरान को कितनी बार हाथ लगाते हो? मोबाइल कितनी बार देखते हो, कुरान कितनी बार? अहले बैत तो कुरान कभी नहीं छोड़ते। सर जिस्म से अलग हो जाए, धड़ छोड़ सकता है सर, दुनिया छोड़ सकता है सर, कुरान नहीं छोड़ सकता। कटे हुए सर ने कुरान पढ़ा, बताया हम अहले बैत का ताल्लुक कुरान से नहीं छूट सकता। सर सजदे में रख के जान दे के बचाया, हम अहले बैत का ताल्लुक सजदे से नहीं छूट सकता। आइए ना, असली हुसैनियत की तरफ आइए। मेरे जवानों, एक दिन मरना है, या तो तुम यजीद के साथ उठोगे क़यामत में, या तो इमाम हुसैन के साथ। तुम्हारे ऊपर है, नशा करोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे, झूठ बोलोगे, नमाज छोड़ोगे, औरतों पे पाप की नजरें डालोगे, ज़िना के अड्डों पे जाओगे, हराम काम करोगे, उठना तुम्हें यजीद के साथ है। कोई मुकर्रिर, कोई पीर, कोई आलिम, कोई खतीब चाहे आपकी जितनी हिमायत में खड़ा हो जाए कि नहीं नहीं ये लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन मेरे रसूल ने कह दिया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिससे मुशाबहत करेगा वो उन्हीं में से है। अब आप मुझे बताओ, मैं नबी की मानूं या मुकर्रिर लोग की मानूं, किसकी मानूं? तो याद रखो, इतने नादान मत बनो, एक दिन मरना है। अल्लाह फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में जाके छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आएगी। अब तुम तैयारी कर लो, उठना किसके साथ है? अगर हुसैन वाले काम करोगे, मौला हुसैन के साथ उठोगे, और जो मेरे हुसैन बादशाह के साथ उठेगा, हुसैन तो ताजदार है जन्नत का, इंशाअल्लाह उन वो जन्नत में जाएंगे, हमें महरूम नहीं छोड़ेंगे, हमें भी अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। अब आप पर है, बताओ कितने लोग आज पंजतन के नाम पे तौबा करते हैं अपने गुनाहों से? हाथ उठा करके ऐलान करो इस मजमे में, कितने लोग सच्चे तौबा करते पंजतन के नाम पे? आज हाथ उठाओ, ऊपर उठाओ। कल मैंने बाबा ताजुद्दीन के आस्थाने पे हाथ उठवाया तो लोगों ने गुटके से तक तौबा कर ली। मौलाना
بے نمازی پن تو بے نمازی پن ہے. وہاں کے جوانوں نے کہا آج سے ہم آپ دیکھیں وہ ویڈیو اگر ملے گی, انہوں نے گٹکے سے تک, حالانکہ گٹکے کو ہم حرام نہیں کہتے, وہ تو نقصان دہ ہے, بہت نقصان دہ, لیکن بہرحال نماز بے نمازی پن سے کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں؟ ذرا آج ہاتھ اٹھا کر بتاؤ تو کتنے لوگ بے نمازی پن سے توبہ کرتے ہیں؟ پنجتن کے نام کی بات ہے, مجھے کچھ نہیں کہنا, اٹھائے نا تھوڑا سا, ذرا سب بھی تو دیکھیں نا, ہم بھی تو دیکھیں نا, بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب, تماشائے اہل کرم دیکھتے, ذرا ہم بھی تو دیکھیں نا تماشا اہل کرم. بہت نبی کے نام پہ, اہل نبی کے نام پہ قربانی دینے کی, وہاں اٹھا کے رکھو, ایسے نہیں, جب تک میں نہ کہوں ذرا اٹھا کے, زبردستی نہیں, جو وعدہ کر رہے وہی اٹھائیں, پھر ہم بھی دیکھیں نا کتنے حسینی ہیں. ہاں کچھ ہاتھ ابھی بھی نیچے ہے نا, کوئی بات نہیں, لیکن ہاں یہی تو بات ہے نا, جب نعروں کی بات آتی تو سب ساتھ چلتے ہو, لیکن جب قربانی کی بات ہے, کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں نمازی بننے کے لیے پنجتن کے نام پہ؟ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اب ہاتھ نیچے کر لو, اب ہاتھ نہیں اٹھانا, اللہ نہ کرے اگر کوئی حرام کاروبار کرتا ہے وہ بھی توبہ کرے, حلال کو لازم پکڑے. اگر امام کی محفل میں حلال کا وعدہ کرو گے نا, حرام سے جتنا کماتے ہو انشاءاللہ پنجتن کا صدقہ اللہ اتنا دے گا, حلال سے اس سے زیادہ کماؤ گے, اللہ اتنا دے گا کہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا. اور یاد رکھنا, حلال میں برکت ہے, حرام میں برکت نہیں ہے. سور حرام ہے, 12 سال میں پیدا ہوتے ہیں, لیکن ہر گھر کے دروازے پہ سور نظر نہیں آتا, کھیتوں کے اندر سوروں کا ریوڑ نظر نہیں آتا. بکری حلال ہے, 2 یا 3 پیدا ہوتی ہے, پھر بھی گھروں کے دروازوں پہ بکریاں نظر آتی ہے, اور جنگلوں میں ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے ہیں. اور بتایا جاتا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس میں اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. ہم سب کو اللہ اہل بیت کا سچا عشق صحابہ کے احترام کے ساتھ عطا فرمائے, صحابہ کی تعظیم کے ساتھ عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ماہ محرم کا چاند نظر آتے ہی اتنی مرتبہ اتنے عناوین پر ہم امام حسین اور ذکر کربلا کو سنتے ہیں کہ بیان کرنے والا جس زاویہ نگاہ سے ذات امام حسین کو دیکھتا ہے اس میں امام عالی مقام علی جد علیہ السلام سے وہ اتنے نکات کو اخذ کرتا ہے, اتنے عناوین کو اخذ کرتا ہے. میں اکثر اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ امام عرش مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام ایسی ہستی ہے کہ آپ جو عنوان ان میں تلاش کریں آپ کو وہ عنوان ان میں مل جائے گا. کوئی دنیا کا عنوان ایسا نہیں ہے جو ذات حسین کے اندر آپ کو تلاش کرنے پر نہ ملے. امام علی مقام کردار طہارت کا اور اخلاق کا اور علم کا اور حلم کا اور تدبر کا اور تفکر کا وہ عمیق اور گہرا سمندر ہے کہ اس میں انسان جتنی غوازی کرے گا اتنے قیمتی موتی اس کے ہاتھ لگتے چلے جائیں گے. امام عرش مقام امام حسین کی زندگی اتنی خوبصورت ہے, بلکہ اگر ان کے نانا کی تصویر کو, ان کے نانا کے عکس جمیل کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حسنین کریمین کی زندگی کے اندر دیکھے. چونکہ آج امام حسین میرا عنوان ہے, آپ نے یاد شہید کربلا, ذکر شہید کربلا کا عنوان رکھا ہے. یاد رکھیے امام علی مقام کی زندگی, بچپنا, پھر جوانی ایک بے مثال ہے, پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں شہادت کے خوبصورت لمحے, اور پھر 3 دن جو کربلا میں آپ نے گزارے ہیں. آپ نے اپنے آپ کا بھی پردہ اٹھایا ہے اور اپنے دشمنوں کو بھی بے نقاب کیا ہے. میں تھوڑی دیر پہلے امام علی مقام کی کچھ فضیلت آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ آپ جن کے دامن سے وابستہ ہو وہ ہستی کون ہے, اس ہستی کی شان کیا ہے, اس ہستی کا مقام کیا ہے, اس ہستی کا مرتبہ کیا ہے. یوں تو پورا خاندان ہی بے مثال ہے, لیکن جہاں تک ذات امام حسین کی بات ہے آج ہم خالص ان کا ذکر کرتے ہیں, پھر درمیان میں اللہ توفیق دے ہم ان کے خاندان کا بھی ذکر کریں. لیکن ایک چیز آپ اندازہ کریں, دنیا کے اندر ایک انسان بہت اچھا ہوتا ہے,
ایک انسان بہت خوبصورت ہوتا ہے، ایک انسان بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے، ایک انسان بڑا مدبر ہوتا ہے، ایک انسان بڑا مفکر ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ آپ دنیا کا کوئی مفکر کھڑا کر دیں، آپ دنیا کا کوئی مدبر کھڑا کر دیں، آپ دنیا کا کوئی عالم کھڑا کر دیں، آپ دنیا کوئی شیخ الحدیث کھڑا کر دیں، آپ دنیا کوئی خطیب کھڑا کر دیں، آپ دنیا کوئی ادیب کھڑا کر دیں، آپ دنیا کوئی شیخ طریقت کھڑا کر دیں، اس میں جہاں خوبیاں ہوگی کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوگی، اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے ہر چیز میں حسن کے ساتھ کوئی نہ کوئی عیب ضرور پیدا کیا ہے، اس لیے کہ انسان اپنے عیب پر گھمنڈ نہ کرنے لگے، مخلوق اپنے آپ پر گھمنڈ اور تکبر نہ کرنے لگے۔ مثال کے طور پر ساری دنیا کہتی ہے گلاب کتنا خوبصورت ہے، گلاب کتنا حسین ہے، گلاب کو دیکھ کر شاعروں کی شاعری جو ہے وہ اترنے لگتی ہے، شاعروں کے ذہن و دماغ کے اندر جو ہے وہ اشعار کی قطار جو ہے، بلکہ اشعار کے قافلے کی قطار در جو ہے وہ قطار در قطار اشعار کے قافلے جو ہے وہ ان کے ذہن و دماغ پر اترنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد ذہن و دماغ سے دل پر، اور دل سے پھر قلم جب جنبش کرتا ہے تو پھر سریر خامہ کے ساتھ اللہ اکبر وہ کاغذ پر اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا پھول کتنا خوبصورت ہے، کون سا شاعر ہے جس نے گلاب پر شاعری نہ کی ہو؟ آپ دیکھیں گے محبوب کے چہرے کو تشبیہ دینا ہو تو گلاب، اسی طریقے سے کسی کے حسن کو تشبیہ دینا ہو تو گلاب۔ غالب، اقبال، میر، داغ کوئی بچا ہے شاعری کی دنیا میں جس نے گلاب سے محبوب کے جو ہے وہ چہرے کو تشبیہ نہ دی ہو؟ لیکن اس کے باوجود جب گلاب کی ڈنٹل کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کانٹے نظر آتے ہیں، یہ کانٹے ہیں جس نے اس کی خوبصورتی کے اندر عیب پیدا کیا ہے۔ میں بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا، ورنہ اگر فلسفے پر ہی گفتگو تو بہت وقت جائے، ہم بہت مختصر سی جتنی دیر میرے نوجوان سمجھ لے بات کو تاکہ آپ کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسی طریقے سے شمع روشن کی جاتی ہے تو شمع کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر وہ شمع اندھیرا دور کر دیتے۔ شمع کس کو کہتے ہیں؟ موم بتی کو کہتے ہیں۔ آپ سب سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ شمع، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت بار بار آپ کے شہر میں مشاعرے ہوتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہے، خطبہ آتے ہیں، مقررین آتے ہیں، آپ لوگ بہت علم رکھنے والے لوگ ہیں، اور اس سے پہلے بھی بڑے بڑے خطبہ اور علماء اور دانشوروں کا آنا جانا اس سرزمین پر لگا رہا ہے۔ آپ کے باپ داداؤں نے بڑے بڑے بزرگوں کو سنا ہے، یہ زمین علم کی زمین ہے، یہ زمین ادب کی زمین ہے، یہ زمین علماء کی توقیر اور تعظیم کی زمین ہے۔ ماشاءاللہ ویسے تو اس زمین کو اللہ نے بڑی زرخیزی عطا کی ہے، تو اس لیے آپ باتوں کو سمجھتے ہیں، علماء کے صحبت یافتہ ہیں۔ تو شمع جب جلتی ہے تو اندھیرا دور کرتی ہے، لیکن اس شمع کے اندر جو دھواں اٹھتا ہے وہ اس کے اندر عیب پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں چاند کتنا خوبصورت ہے کہ چاند کی دودیا چاندنی سے رات کی تاریکی کے اندر ایک حسن پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی عیب موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہر حسن میں عیب موجود ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا ہوگا، یا تو اس کے اندر غصہ کوئی عیب پیدا کر دے گا، یا تو اس کے چلنے کا انداز کوئی عیب پیدا کر دے گا، یا تو اس کے بولنے کا انداز کوئی عیب پیدا کر دے گا، یا پھر وہ اچھا ہوگا تو اس کا بیٹا اچھا نہیں ہوگا، اس کا بیٹا اس کے لیے عیبی بن جائے گا، یا وہ بیٹا بھی اچھا ہوگا تو پوتا اس کے لیے عیب بن جائے گا، یا پھر پوتا بھی اچھا ہے بیٹا بھی اچھا ہے لیکن اس کا باپ اس کے لیے عیب بن جائے گا، باپ بھی اچھا ہے تو ماں عیب بن جائے گی، ماں اگر اچھی ہے تو نانا عیب بن جائے گا، نانا اچھا ہے تو نانی عیب بن جائے گی۔ اسی طریقے سے نانا نانی بھی اچھے ہیں، بیٹے پوتے بھی اچھے ہیں، سگا بھائی عیب بن جائے گا، کوئی نہ کوئی تو عیب بن کر کے نظر آئے گا۔ لیکن جب ہم ذات حسین کو دیکھتے ہیں، ذات امام علی مقام پر توجہ کرتے ہیں، حسین خود بہت اچھے ہیں، وقت میں گنجائش رہی تو ہم پڑھیں گے، لیکن اللہ اکبر امام حسین کے بیٹے کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو جس کو ہم امام حسین کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں اے جابر 7 سال کی عمر تھی امام حسین کی، صرف 7 سال کی عمر تھی، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟
اللہ اکبر۔ علامہ عبد الرحمن جامی سے، اسی طرح علامہ ابن حجر مکی سے، ان دونوں کے حوالے ذہن میں رکھے، بات آگے بڑھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، 7 سال کے امام حسین تھے، کم و بیش 5 سال بھی ہو سکتے، 6 سال بھی ہو سکتی ہے، عمر کا جو ہے وہ الگ الگ اس میں اختلاف ہے، اس لیے کہ مگر 7 سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام حسین کی عمر 7 سال تھی تب اللہ کے رسول نے پردہ فرما لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرے، اندازہ فرمائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت جابر ابن عبداللہ راوی فرماتے ہیں امام 7 سال کے تھے، 5 سال کے تھے یا 6 سال کے تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور رسول اللہ کی گود میں چھلانگ لگا کر کے بیٹھ گئے، دوڑتے ہوئے آئے اور چھلانگ لگا کر رسول اللہ کی گود میں بیٹھ گئے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے اہل پالی اور گرد و نواح سے آنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، جس کی بارگاہ میں جنید اور بایزید سانس روک کر آتے ہو، جس کی بارگاہ میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آتے ہو، جس کی بارگاہ میں صدیق اکبر منہ میں پتھر رکھ کے آتے ہو، جس کی بارگاہ میں مولا علی ہاتھ باندھ کے آتے ہو، اس کی بارگاہ میں حسین چھلانگ لگا کر کے آتا ہے۔ کیا شان ہے اس ہستی کی جسے امام حسین کہتے ہیں؟ امام حسین کی شان کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں، یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، اور چھلانگ لگا کر رسول اللہ کی گود میں جو ہے وہ کود کر کے بیٹھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام ان کو، حضرت جابر کہتے ہیں، ان کو اپنے سینے سے چمٹاتے ہیں۔ ساری دنیا جس کے نام پہ انگوٹھے چومتی ہے، وہ محمد مصطفیٰ جس کی زبان چوم رہے ہیں اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جشن شہیدان کربلا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ساری دنیا جس کے نام پہ انگوٹھے چوم رہی ہے، وہ رسول جس کے ہونٹ چومے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ وہ رسول جس کی زبان چوسے کھجور کی طرح اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ وہ رسول جس کے ماتھے کو چومے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ بلکہ یہ کہہ دوں، جس کے نام پر چومے جاتے ہیں حجر اسود، وہ رسول اگر کسی کو چومتا یا تو وہ حسن ہے یا تو وہ حسین ہے۔ میرے امام کہتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ آپ کو اہل بیت کی معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ آپ پیار کس سے کرتے ہیں، آپ محبت کس سے کرتے ہو، آپ کے نصیب میں مرشد بن کر کون آیا ہے، آپ نے کس سے دل لگایا ہے، آپ نے اپنی عقیدتوں کا رشتہ کس سے جوڑا ہے، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ پالی والوں غور سے سنو، یہ مقدر کی بات ہے۔ کسی کے مقدر میں گلی کے ننگے دھڑنگے پڑے ہیں، اور ہم سنیوں کے مقدر میں زہرا کے لال ہیں۔ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ بات کریں تو بہت دور بات جاتی ہے، لیکن توجہ کریں، آپ غور فرمائیں، میری بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بات نہیں، مائک کی طرف توجہ نہیں کرے، میری بات کی طرف توجہ کریں۔ ایک مرتبہ حضور مجاہد ملت کی محفل میں مائک بگڑ گیا تو سب لوگ مائک والے کو گھورنے لگے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضور مجاہد ملت نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ مائک تو مشین ہے، وہ بگڑ جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ مشین بگڑ جائے تو وہ دوسری مشین کو نہیں بگاڑ سکتی، مگر انسان بگڑ جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ایک بگڑا ہوا انسان پورے معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایک مائک بگڑتا ہے تو آپ لوگ کو غصہ آتا ہے، پورا معاشرہ بگڑا ہے، اس پہ غصہ کب کرو گے؟ پورا معاشرہ بگڑا ہے نا، اس کو سدھارنے کی کوشش کب کرو گے؟ مائک کے بگڑنے سے میرے عزیز اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے۔ آج انسان بگڑ گیا ہے، اگر انسان سدھرتا ویسے جیسے غوث اعظم کے دور میں سدھرا ہوا تھا تو آج بھی مقرر یہاں تقریر کرتا بغیر مائک کے اور آخری بندہ سنتا نظر آتا۔
ہیں؟ ہم مائک کے محتاج اس لیے ہو گئے نا کہ معاشرہ بگڑا ہے. بہرحال چلے، مائک بگڑا تو آپ کوئی توجہ نہیں کرنا. ایک بار درود شریف پڑھے تو میں بات آگے بڑھاتا ہوں. صلی اللہ علیہ النبی الامی و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. تو میں آپ کے سامنے ابن حجر کے حوالے، علامہ جامی کے حوالے سے بات پڑھ رہا تھا. اس کا مفہوم حوالے طور بھی دو اس لیے پیش کر دیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور ان کو چومتے لگے، سینے سے چمٹائیں لگے، اور سارے صحابہ کہتے ہیں اے میرے صحابہ، یہ حسین میرا بیٹا ہے. آقا فرماتے ہیں حسین میرا بیٹا ہے، فرماتے ہیں حسین میرا بیٹا ہے. اور چونکہ نواسا بیٹا نہیں ہوتا، مگر یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان کے نواسوں کو ان کا بیٹا بنایا. قرآن کہہ رہا ہے ان کا بیٹا ہونے کے بارے میں ابنا انا. جب سورۃ المجادلہ، جو سورہ آل عمران میں آیہ مجادلہ جب وہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو مباہلے کے موقع پر جو آیت آئی نا، ابنا انا و ابنا اکم نساء انا و نساء اکم انفسنا و انفسکم، یہ آیت جب آئی تو ابنا انا کی تشریح میں حضور جن کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں وہ امام حسن اور امام حسین تھے. تو پوری دنیا کو بتا دیا کہ میرے بیٹے ہیں. اور اس کے بعد دوسری محفلوں میں بھی ذکر کرتے رہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. امام حسن کو بھی کہا، امام حسین کو بھی، لیکن یہاں ذکر امام حسین کا ہے. غور سے سنیے گا. آپ نے محرم شریف میں بہت سنا، اور ماشاءاللہ میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، کوئی آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا، لیکن ایک چھوٹی سی ایک نوکری ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں آل رسول کی سچی محبت، اہل بیت کی سچی محبت پیدا ہو جائے تو آپ کا بھی بیڑا پار ہے اور انشاءاللہ میرا بھی بیڑا پار ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ جنت کے اس درجے میں میرے ساتھ رہے گا جس درجے میں میں محمد رہوں گا. فرمایا کہ میں جس درجے میں میں محمد رہوں گا اس درجے میں، درجتی فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس درجے میں میں رہوں گا اس درجے میں میری اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی رہیں گے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اہل البیت کی محبت کا. لیکن ایک جملہ ساتھ میں اور ایڈ کر دوں آگے بڑھنے سے پہلے، محبت اہل بیت وہی قابل قبول ہے جو صحابہ کرام کی عظمت کے ساتھ ہو، جو خلفائے راشدین کے احترام کے ساتھ ہو، ہر صحابی کی تکریم اور تعظیم کے ساتھ ہو. اس کا خیال ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے. اور الحمدللہ اہل سنت کو ہے، کیونکہ ہمارے امام کی تعلیم یہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی. تو میں ابھی امام حسین کا کردار نہیں پڑھ رہا ہوں، میں یہ بتانے لگا تھا کہ باپ اچھا ہے تو اولاد نہیں، اولاد اچھی ہے تو پوتا نہیں، پوتا اچھا ہے تو نواسا نہیں، نواسا اچھا ہے تو باپ نہیں، باپ اچھا ہے تو ماں نہیں، ماں اچھی ہے تو دادی نہیں. اس طریقے سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے تو عیب پیدا ہوتا ہے. لیکن یہاں بات میں شروع کر رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت جابر کہتے ہیں، راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں حسین میرا بیٹا ہے، اور فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے. یعنی جو مولا حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، احب اللہ من احب حسینا، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ کا محبوب بننے کا کتنا آسان طریقہ ہے. ارے سچے دل سے نبی کے پیاروں سے پیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا. حسینیوں اپنے مقدر پر ناز کرو. حضور علیہ السلام نے اپنی عطرت ہمیں عطا کی ہے، اپنی آل ہمیں عطا کی ہے، اور وہ بھی کیسے؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا حسین جب جوان ہوگا اس کی شادی ہوگی، پھر اس کے یہاں بیٹے پیدا ہوں گے. ان بیٹوں میں ایک بیٹا ہوگا، اس بیٹے کا نام علی ہوگا، اس بیٹے کا نام علی ہوگا. اور اس بیٹے کا نام علی ہوگا تو قیامت کے دن اس علی ابن حسین کو جو پکارا جائے گا، توجہ کرنا یہ اولاد حسین کے شان ہے، قیامت کے دن کسی بھی عالم کو، خطیب کو، فقیہ کو، پیر کو، ولی کو
القاب کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا، اس کا اور اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے، کیونکہ وہ کوئی جلسہ نہیں ہے محشر جو القاب کے ساتھ پکارا جائے، خطیب اعظم، خطیب عالم اور اللہ اور فلاں اور ڈھما، اس طرح نہیں۔ تمہارا نام ہوگا، تمہاری ماں کا نام ہوگا، اور ماں کا نام بھی اس لیے ہوگا تاکہ اللہ کو عیب پر پردے ڈالنا منظور ہوگا، کیونکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا نسب صحیح نہیں ہوگا، اپنی باپ کی اولاد دنیا میں کہلاتے تھے لیکن تھے کسی اور کے، تو اللہ وہاں باپ کے نام کے ساتھ نہیں اعلان کروائے گا، ماں کے نام کے ساتھ اعلان کروائے گا تاکہ پردے پڑے۔ کیسا ستار ہے، ذرا غور کریں۔ ارے اللہ اکبر، اوروں کے القاب کے ساتھ اعلان نہیں ہوں گے، لیکن یہ محشر میں شان اہل بیت ہے۔ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں جب محشر میں میرے بیٹے حسین کے بیٹے علی ابن حسین کو بلایا جائے گا تو یہ کہہ کے بلایا جائے گا سید العابدین حاضر ہو، سید العابدین حاضر ہو، زین العابدین حاضر ہو، تو اس وقت میرے حسین کا بیٹا علی ابن حسین کو لایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے نام بھی خود ہی رکھا، زین العابدین لقب بھی خود ہی رکھا، سید العابدین لقب بھی خود ہی رکھا۔ توجہ فرمائیں، دادا علی کا نام بھی نبی رکھ رہے ہیں، دادی فاطمہ کا نام بھی نبی رکھ رہے ہیں، ابا حسین کا نام بھی نبی رکھ رہے ہیں، بڑے ابا حسن کا نام بھی نبی رکھ رہے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین کا نام علی ابن حسین بھی نبی رکھ رہے ہیں۔ اور اسی پہ بس نہیں فرمایا، اللہ اکبر، اسی پہ بس نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، دیکھو امام حسین کتنے بڑے، ابھی ان کا کردار پڑھوں گا، لیکن ان کی اولاد کتنی عظیم ہے کہ اللہ کے یہاں ان کو سید العابدین پکارا جا رہا ہے، اللہ کے یہاں ان کو زین العابدین پکارا جا رہا ہے۔ اور امام حسین کی اولاد ہی صرف اتنی عظیم نہیں ہے بلکہ پوتا کتنا عظیم ہے۔ ابھی آگے حدیث اور آ رہی ہے، آگے حدیث باقی ابھی اور آ رہی ہے۔ پھر حضرت جابر کہتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے صرف زین العابدین کا پتہ نہیں دیا، بلکہ پھر فرمایا میرے زین العابدین کی بھی شادی ہوگی اور اس کے گھر میں بچے پیدا ہوں گے، اس گھر کے بچوں میں ایک بچے کا نام میرے نام پہ محمد رکھا جائے گا، جس کو محمد باقر کہا جائے گا۔ یہ نام بھی حضور رکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین ہی صرف نہیں، حسین تو ہیں ہی بے مثال، حسین کا بیٹا امام زین العابدین بے مثال، اور ان کے بیٹے محمد باقر بھی کتنے بے مثال۔ تو آقا فرماتے جابر اللہ تجھے بہت لمبی عمر عطا فرمائے گا، اور یاد رکھنا میرا پوتا محمد باقر تیرے گھر آئے گا، اور جب تک باقر تیرے گھر نہ آئے اس وقت تجھے موت نہیں آئے گی، جب تک باقر تیرے گھر نہیں آئیں گے اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ اور پھر سنیو سن لو، یہ شان بطول پاک کے بیٹوں کا مقام ہے۔ آقا فرماتے جابر جب تیرے گھر میرا پوتا محمد باقر آئے گا تو تو اس کو میرا سلام کہنا کہ تیرے نانا نے تجھے سلام کہا۔ یہ آل حسین ہے جس کو اللہ، ساری دنیا جس کو سلام کہے، اللہ معراج میں جس کو کہے السلام علیکہ ایھا النبی، وہ اولاد حسین کو سلام بھیج رہے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت جابر کی اتنی لمبی عمر ہوئی، پالی والوں ذرا غور کرو، اتنی لمبی ہوئی حضرت جابر کی عمر، واقعہ کربلا کے بعد بھی حیات رہے، اور لمبی عمر ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ اس واقعے کو بہت لوگوں نے لکھا، لیکن اب میں آپ کے سامنے ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عرض کروں۔ ایک دن حضرت جابر سے ملاقات کے لیے حضرت امام زین العابدین گئے تو اپنے ننھے سے بیٹے امام محمد باقر کو بھی ساتھ لے گئے۔ اور بھی واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ یہ بھی ہے، ساتھ لے کر کے گئے تو جب لے جا کر کے بیٹھے تو آنکھیں بہت کمزور ہو گئی تھی، تو آپ نے امام زین العابدین سے بات کرتے کرتے کہا یہ بچہ کون ہے؟
یہ بچہ کون ہے؟ تو اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے محمد، اس کا نام محمد ہے، یہ میرا بیٹا، اس کا نام محمد ہے۔ تو حضرت جابر نے حضرت محمد باقر کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا اور دبانے لگے، کہا شہزادے تمہارے آنے ہی کی تو نبی نے بشارت دی تھی کہ جابر اس دن تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک میرا پوتا تیرے گھر نہیں آئے گا محمد باقر۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ کو بتاؤں آپ کے نانا نے آپ کا ذکر کیا تھا اور میرے پاس ایک امانت دی، آپ کے نانا نے تحفہ دیا ہے۔ کہا کیا؟ آپ کے نانا نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو امام محمد باقر نے کہا کہ اے میرے نانا کے صحابی، میرے نانا نے مجھے سلام کیسے کہا ہے وہ پوری روایت مجھے سنائیے۔ تو امام محمد باقر کو حضرت جابر نے پوری روایت سنائی اور اس کے بعد سلام پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ علامہ جامی نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ اکبر، دوسری روایت ہے یہ کہ حضرت محمد باقر کے انہوں نے بٹن کھولے اور بٹن کھول کے سینے کو ملا اور مل کر کے سونگا اور سونگ کر کے مسکرایا۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ باقر کے سینے کو مل کے کیا سونگ رہے تھے؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم، جو خوشبو میں نبی میں سونگا کرتا تھا وہ خوشبو میں آل نبی میں سونگ رہا تھا۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، بلائیں لو تیری جائے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ یہ امام حسین کی آل ہے۔ دیکھا آل ایسی بے مثال تو ماں باپ کتنے بے مثال ہیں۔ اب میں ان کا ذکر کروں تو پھر ایک وقت چاہیے، لیکن ایک ایک روایت پڑھ دوں آگے پتا چلے نا کہ یہ پھول کہاں سے آیا ہے۔ کوئی بہت بڑا مفکر مدبر پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے، ماں کوئی لوگ کہے تیری ماں اچھی نہیں تھی، تو وہ تو وہیں دھڑام سے گر جاتا ہے نا، ماں اچھی نہیں تھی، تیرا باپ اچھا نہیں تھا۔ لیکن جس حسین کو دین بچانے کے لیے پیدا کیا نا، ان کی امی بھی کیسی امی تھی۔ زیادہ نہیں، ایک جملہ پڑھوں گا بس، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، بہت سمجھداروں پالی والے ایک جملہ پڑھوں گا۔ امام حسین کی امی وہ امی ہے، توجہ بہت خیال سے، امام حسین کی امی وہ امی ہے جس مسجد میں عورت جا نہیں سکتی، جس منبر پر عورت چڑھ نہیں سکتی۔ اگر پہنچنے والے پہنچ رہے ہیں تو میری طرف توجہ کریں، بس اللہ کرے سیدہ کی بارگاہ میں جملے مقبول ہو جائیں، میرے لیے اور آپ کے لیے نجات۔ بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں سیدہ کے لیے، ان کی منقبت میں۔ امام حسین کی امی کیا ہے؟ امام حسین کی امی کیا ہے؟ جس مسجد میں عورت جا نہیں سکتی، اگر چلی بھی گئی تو منبر پہ چڑھ نہیں سکتی، منبر پہ عورت کو چڑھنے کا حق نہیں۔ کسی دور میں مسجد کے منبر پہ عورت کبھی چڑھی نہیں اور چڑھ سکتی نہیں۔ جس منبر پر دنیا کی کوئی عورت چڑھ نہ سکی، اس منبر پر ہر جمعہ جس کا نام لیے بغیر خطبہ مکمل نہیں ہوتا وہ حسین ابن علی کی امی ہے، جسے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اور کسی کی امی کا نام لیا جاتا ہے خطبے میں تو بتاؤ، جس احترام اور تعظیم کے ساتھ سنیوں کی مسجد میں سیدہ فاطمہ کا نام خطبے میں لیا جاتا ہے، بالکل تواتر کے ساتھ، وہ صرف سیدہ کا حصہ ہے۔ اور اللہ اکبر، صرف یہ نہیں، ایک جملہ اور سن لو، سب کی مائیں مہینے بھر نماز نہیں پڑھ سکتی، تنہا صرف حسین پاک کی امی ہے کہ جو ہر ناپاکی سے پاک کر دی گئی ہے، جس نے مہینے بھر نماز پڑھی ہے، اور جس کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ رمضان شریف کی 15 تاریخ کو ظہر کے بعد حسن مجتبیٰ کو جنم دیتی ہے اور عصر کے وقت مصلی پر نماز پڑھتے ہوئے نظر آتی ہے۔ کسی کے گھر میں ایسی بیٹی ہو تو لاؤ، کسی کے گھر میں ایسی بیٹی ہو تو لاؤ، کسی کے، میں تو یہ کہتا ہوں کسی نبی کے گھر میں بھی ایسی بیٹی نہیں آئی،
اور کسی نبی کے گھر میں کیا آتی؟ خود نبی کے گھر میں بھی ایسی بیٹی سیدہ فاطمہ کے علاوہ نہیں آئی. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں شان والی، عظمت والی، بزرگی والی، تقوی والی، پروردگار ہماری مخدومہ ہیں چاروں کے تینوں کے تینوں. لیکن ان تینوں بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی سیدہ کی فضیلت کو پہنچ نہ سکی. جو شان سیدہ کی ہے وہ پھر سیدہ کی ہے. اگر سیدہ فاطمۃ الزہرا کو نسب ہٹا کر بھی کوئی دیکھے تو سیدہ سیدہ ہے. اگر کوئی نسب کی فضیلت ہٹے، ایک چیز تو نسب تو ہے ہی، اس میں تو کوئی انکار ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں، لیکن اگر ان کا کردار بھی صرف نسب کو اگر کوئی ہٹا کر دیکھے تو کیا کردار ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا. ایک کردار پڑھتا ہوں اگر آپ اجازت دے تو، کیونکہ بہت تاخیر سے میں پہنچا ہوں تو لیٹ ہوا ہوں، تو میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. کہ میں چاہتا ہوں کہ، اور میرا مزاج یہی ہے کہ تقریر جلدی ختم ہو تاکہ جو لوگ فجر کے پابند ہیں وہ فجر پڑھ سکیں. اگر ہم 2-3 بجے تک کے آپ کو جگائیں گے تو جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی شب جلسہ میں فجر چھوڑ دیتے ہیں. تو جلسے کا فائدہ ہوا کہ نقصان؟ کروڑوں جلسے ایک پڑھنے میں ہو اور فجر کی ایک نماز ایک پڑھنے میں ہو تو نماز فجر کی برابری نہیں ہو سکتی جلسوں سے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کیا کریں جلسے 12-12:30 تک ختم کر دیا کریں تاکہ آپ سب نماز پڑھیں. نماز کی کوئی برابری نہیں ہے. ہم سے قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جلسے میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، لیکن ہم سے پہلا سوال قیامت میں یہی ہوگا کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی. اس لیے اس کا خیال کرنا ہے. بہرحال جتنا آپ کا ذوق سلامت ہے اتنی بات کروں گا. سیدہ کائنات کا کردار ہی ذات ہی الگ ہے، ایک الگ ہی شخصیت ہے. کائنات میں مردوں میں عورتوں میں کوئی اس مزاج کا پیدا ہی نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں مردوں میں بھی اس مزاج کا کوئی پیدا نہیں ہوا، عورتوں میں بھی کوئی پیدا نہیں ہوا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں صورت ہو بہو میرے نبی کی طرح، سیرت ہو بہو ان کے بابا کی طرح، سخاوت دیکھو تو ان کے بابا کی سخاوت یاد آ جائے، بولنے کے نپے تلے جملے سنو تو ان کے بابا کی یاد آ جائے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سخاوت معاف کرنا انداز سب اپنے ابا کی طرح تھی، بالکل باپ کی شبیہ تھی، باپ کی شبیہ تھی. لیکن آئیے ایک بات سنیے، بہنیں اگر سن رہی ہو تو ان کی خاص توجہ. عورتیں اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل بنا لیں اپنے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% ہم جرائم پر قابو پا سکتے ہیں. آج شوہر کے گھر میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ فون اٹھاتی ہیں، موبائل تو سب کے پاس ہے ہی، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے یہ. اور سیدھا ماں کے یہاں آج ہمارے گھر میں دوا نہیں آئی اور ایسا ہو گیا، ساس نے یہ کہہ دیا، ننن نے یہ کہہ دیا، یہ ایسا ہو گیا وہ ایسا. پھر ادھر سے بیٹی چارج کی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو تم بھی ایسا کرو، یہ کرو، جو بھی چیز ہوتی اس سے گھر بگڑتے ہیں. بیٹیوں کو چاہیے کہ شوہر کے گھر کی باتیں شوہر کے گھر ہی میں بھول جائے اور ماں کے گھر کی باتیں ماں کے گھر میں بھول جائے. اور یہ جو ہم اپنے داماد سے لڑنے کے لیے اتنی بہادری دکھاتے ہیں نا، اور داماد اپنے سسر سے لڑنے کے لیے جو بہت بہادری دکھاتا ہے نا، اس سے گھر بگڑتے ہیں. اس وقت تو بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پڑھنے کی بے پناہ ضرورت ہے. اگر کسی کا باپ فیکٹری کا مالک ہے تو اس کی بیٹی کے قدم زمین پہ نہیں ٹکتے. میرا باپ کی فیکٹری ہے، میرے باپ کے کارخانے ہیں، میرے باپ کے کھیت ہے، کھلیان ہے، یہ وہ ہے. لیکن میں تم سب کو کہتا ہوں کہ کیا سیدہ فاطمہ کے بابا سے بڑا بھی دنیا میں کوئی مالدار دیکھا ہے؟ اتنے بڑے مالدار باپ کی بیٹی تھی جس کو یہ کہنے کا حق تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے، جس کو یہ کہنے کا حق تھا جنت میرے باپ کی ہے، جس کو جچتا تھا یہ کہنا کہ جنت میرے باپ کی ہے، جس کو یہ کہنا جچتا تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے، جس کے باپ کے دروازے کا دربان بن کر جبریل اعظم آتا ہو، ایسے بابا کی بیٹی ہے فاطمہ
جملے پہ توجہ کرنا، جس کے بابا کے دروازے کا دربان بن کر جبریل اعظم آتا ہو اس کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. اور میرے امام یوں بیان کرتے ہیں، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے. اور کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا بات کہی ہے. کہتے یا رسول اللہ، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے. جس کی گلی کی یہ شان ہو اس کی شہزادی کی شان کا عالم کیا ہوگا. جس کی چوکھٹ کا یہ عالم ہو اس کی شہزادی کی عظمت و بزرگی کا عالم کیا ہوگا. ایک بات اور عرض کروں، جب بھی ہم سیدہ فاطمہ کی شان بیان کرتے ہیں تو عورتوں کے دماغ میں ایک تصور آتا ہے، فاطمہ مطلب کوئی بوڑھی عورت ہوگی، اس کے ہاتھ میں عصا ہوگا، اس کی کمر معاذ اللہ جھک گئی ہوگی، ایسی بوڑھی ہوگی کہ عمر کی وجہ سے بوڑھی عورتوں کی جیسے کمر جھک جاتی ہے ایسا ہوگا، اور اس کے بعد بال سفید ہو گئے ہوں گے. تو بڑھاپے میں تو نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں. لیکن ایک بات کہوں، سیدہ فاطمہ کسی بوڑھی عورت کا نام نہیں ہے. اگر یہ دماغ میں ہے تو غلط فہمی دور کر لیں. سیدہ فاطمہ کا ٹھیک 28 سال کی عمر میں وصال ہو گیا تھا. یعنی یہ جتنی بھی بزرگی اور طہارت اور پاکیزگی بیان ہو رہی ہے یہ عین جوانی اور شباب کی پاکیزگی ہے. اس لیے جوان عورتیں سمجھ لے کہ یہ سیدہ فاطمہ نے تو بڑھاپا دیکھا ہی نہیں. ایک جملہ اور ایڈ کر لیں اپنی عقیدتوں کی سماعتوں میں، اللہ نے ان کے بابا کو بھی بوڑھا ہونے نہیں دیا اور اللہ نے سیدہ فاطمہ کو بھی بوڑھا ہونے نہیں دیا. بڑھاپے میں پہنچنے سے پہلے ان کے بابا کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور بڑھاپے میں پہنچنے سے پہلے ان کی شہزادی کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. یعنی بابا بھی بڑھاپے سے محفوظ اور شہزادی بھی بڑھاپے سے محفوظ. یعنی جو بھی تقوی اور پرہیزگاری کا مزاج ہے یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عین جوانی کی زندگی ہے، عین شباب کی زندگی ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کرنا، اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے کہ جس کے دروازے سے سب نوازے جاتے ہیں. ایک دیہاتی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں غریب و مفلس کو کچھ عطا کرے. تو آقا علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں ہیں وہ سب میری ہے، جا میں تجھے عطا کرتا ہوں. وہ دیہاتی لے کر جا کر کہتا ہے لوگو اگر مالدار بننا چاہتے ہیں تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. محمد تو لوگوں کو مالا مال کر دیتے ہیں. اتنے مالدار بابا کی بیٹی. آپ بتائیں نا، لوگ 50 روپیہ 100 روپیہ 500 روپیہ دیتے ہیں اور اس پہ گھمنڈ کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے تو جنگل بھر بھر کے بکریاں دی لوگوں کو، بن اور آج بھی دے رہے ہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. لیکن افسوس صد افسوس، آج بیٹیوں کی اللہ اکبر خواہشات بڑھتی چلی گئی. آج بیٹیوں کی خواہشات اچھے کپڑوں، اچھے زیورات، اچھا مکان، اچھی بائک، اچھی کاریں، سجنے کے لیے بیوٹی پارلر، مہندی کے لیے کلبے، یہ ساری جو ہے وہ قناعت ختم ہو گئی اور یہ خواہشات بڑھتی چلی گئی. نتائج کیا ہو رہے ہیں؟ ہنسنے کی بات نہیں، بہنوں کی خاص توجہ. نتائج کیا ہو رہے ہیں؟ جب خواہشات بڑھ گئی، اب باپ پورا نہیں کر پا رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے خواہشات کے لیے. بھائی پورا نہیں کر پا رہا ہے تو کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر کے آبرو کا سودا کر رہی ہے. اللہ اکبر. شوہر پورا نہیں کر پا رہا ہے تو شادی شدہ ہونے کے بعد بھی یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہوگی. ایک جنرل بات میں کر رہا ہوں، ایسے علاقے میں ایسے نہیں ہوتے، لیکن چونکہ آواز ہماری پوری دنیا تک اللہ پہنچاتا اپنے کرم سے تو پوری دنیا میں تقریر سنی جاتی ہے. تو دنیا میں جہاں ضرورت ہے وہاں کے لیے بات، لیکن ویکسین تو کہیں بھی لگایا جا سکتا ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ شادی شدہ ہو کر بھی کسی اور کا ہاتھ پکڑ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ جوڑے کو سب کچھ سمجھا، زیور کو سب کچھ سمجھا، لباس کو سب کچھ سمجھا، کپڑوں کو سب کچھ سمجھا، اچھے مکانات کو سب کچھ سمجھا. لیکن قوم کی بیٹیوں کو بتایا جائے جن کے لیے تاج محل بنا تھا، تاج محل آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. جن کو ہلدی اور چندل سے غسل دیا جاتا تھا آج ان کی قبروں کا نشان نہیں ہے. لیکن وہ سیدہ فاطمہ جس کے گھر میں ایک ایک مہینے تک
चूल्हा नहीं जलता था, एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। आज उस सैयदा का नाम लिया जाता है, महफिल के नारे से गूंज जाती है, लोगों के सर अकीदतों से झुक जाते हैं। अल्लाह अकबर। मैं तो ये कहता हूँ, हम अपने नबी से जितना प्यार करते हैं, अल्लाह अकबर, उनकी औलाद से उनकी खातिर उतना ही प्यार करते हैं। सैयदा के लिए हमारे दिलों के अंदर जो जज्बात हैं, अल्लाह अकबर, अगर लोगों पर जाहिर हो जाए तो अल्लाह अल्लाह, लोग हैरान हो जाए, लोगों के सीनों में आग लगे हसद की कि मुसलमान अपने नबी की शहजादी से इतनी मोहब्बत करते हैं, और मेरे नबी ने मोहब्बत का हुक्म दिया। आका फरमाते हैं, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है, और जो इससे मोहब्बत कर ले उस पर भी जहन्नम हराम कर दी जाती है। ये सैयदा की शान है। लेकिन सुनो और गौर से सुनो, मेरी बहनों से कहता हूँ, मकानात कितने भी खूबसूरत हो हमेशा नहीं रहना, दुकानें कितनी भी अच्छी हो हमेशा नहीं रहना, कपड़े कितने भी अच्छे हो हमेशा नहीं रहना। सैयदा फातिमा के घर में एक एक महीने चूल्हे नहीं जलते थे, लेकिन अपने अब्बा तक को नहीं बताती थी कि बाबा मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। बाबा को नहीं बता रही, सारी दुनिया वहां मांग रही, बाबा को नहीं बता रही। यहाँ तो बेटियां एक एक बात पहुंचाती है, और चटनी मिर्ची लगा करके, नमक मिर्च लगा करके पहुंचाती है, बड़ा बड़ा करके पहुंचाती है। बेटियों को चाहिए सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने का तरीका सीखने की बजाय सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ करके जिंदगी गुजारने का तरीका सीखो। तुम्हारी जिंदगी में एक नई बहार आएगी, एक नया हुस्न आएगा, एक नई खूबसूरती आएगी। एक दिन ऐसा हुआ कि सैयदा फातिमा ज़हरा के घर महीने भर चूल्हा नहीं जला। बाबा को तो नहीं बताया, लेकिन मौला अली को भी नहीं बताया, और न बताने की वजह जंग की मसरूफियात थी। मौला अली जंग की मसरूफियात में इतने उलझे हुए थे कि बाहर ही ज्यादातर वक्त गुजर रहा था, घर आते थे मुख्तसर रुकते थे, क्योंकि जंगों की मसरूफियात में मौला अली का बहुत बड़ा रोल होता था। आप सबको पता है। एक दिन मौला अली आए और आने के बाद कहने लगे सैयदा से, सैयदा भूख लगी है, घर में कुछ है? सैयदा का जवाब देखिए, बहने गौर से। आजकल आप कहते हो ना कि बेटियों के हाथ में मोबाइल है इसलिए बेटियां भाग रही, बेटियां फिल्में देख रही इसलिए भाग रही, बेटियों पे पहरे है फिर भी भाग रही है। याद रखना, पहरे एक नहीं 1 करोड़ बिठा दो, पहरों से कुछ नहीं होता। बांध के रखो, जेल में रखो, जंजीर में रखो, जो करना है वही करेंगे। बेटियों को बांध के रखने की जरूरत नहीं है, बेटियों को पहरे में रखने की जरूरत नहीं है, बेटियों के जहन और फिक्र की अच्छी तरबियत की जरूरत है। रसूलुल्लाह ने शहजादी की तरबियत क्या की है? जो सारी कायनात को संवारने के लिए आए, उस रसूल ने क्या अंदाज से अपनी बेटी की तरबियत की। जब मौला कायनात ने कहा सैयदा, 1 महीने के बाद मसरूफियत जब हल्की हो रही है तो कहते घर में कुछ है खाने के लिए, भूख लगी है, आधी रात के वक्त भूख लगी। सैयदा कहती है, जवाब सुने, ये नहीं कि कुछ नहीं है। सैयदा का जवाब था, मेरे सरताज, अल्लाह की रहमत है अपने घर में, और अल्लाह की रहमत से, तवज्जो, शिकवा नहीं है, इसमें भी शुक्र है, अल्लाह की रहमत से 1 महीना हो गया अपने घर में चूल्हा नहीं जला। अल्लाह की रहमत से मैंने हर रात पानी पी करके गुजारा किया है, और हसनैन को समझा बुझाकर कभी पानी पिलाया, कभी बकरी का दूध पिलाया, और शहजादों को इस तरीके से सुलाया है। 1 महीने से घर में चूल्हा नहीं जला। मौला अली ने फरमाया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फातिमा तुम मुझे बता तो देती। अर्ज़ करती है, मेरे सरताज, आप जंग की मसरूफियतों में परेशान थे ना, तो मैं आपको दुख कैसे देती, आपको मजीद परेशान कैसे करती। यानी एक टेंशन में मुब्तला है शौहर, तो मैं दूसरा टेंशन कैसे देती। बस आपके जहन पर कोई दबाव ना पड़े, इसलिए मैंने आपसे जिक्र नहीं किया। अब आज आप बैठ करके बात कर रहे हैं तो मैं कह रही हूँ कि महीने घर से अपने घर में
चूल्हा नहीं जला अल्लाह की रहमत से। मौला अली कहते अच्छा तुमने महीने भर से कुछ भी नहीं खाया? जी मैंने कुछ भी नहीं खाया। 1 महीना किसे? ये इमाम हुसैन की अम्मी है। हुसैन ऐसे ही पैदा नहीं होते, फातिमा जैसी माँ होती है ना, और फिर फातिमा यूं ही नहीं पैदा होती, सैयदुल अंबिया जैसा बाबा होता है ना, और खदीजा जैसी माँ होती है ना, तब सैयदा फातिमा जन्म लेती है। 1 महीने से तुमने कुछ भी नहीं खाया? जी मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ पानी पे गुजारा किया। रुको मैं इंतजाम करता। आधी रात हो गई, अब मौला अली इंतजाम के लिए निकले। गौर से सुनना, अली ये मुर्तजा की गैरत। 1 महीने से बीवी ने कुछ नहीं खाया है, अली ये मुर्तजा इंतजाम के लिए निकले, और इंतजाम के लिए निकले तो किसी से कर्जा नहीं मांग रहे हैं। मार्केट में आए कि कोई काम होगा ना तो जरा काम कर लो। इत्तेफाक से एक काफिला आया हुआ था और वो अपना सामान उतारने के लिए किसी को ढूंढ रहा था। तो मौला अली आए, अजनबी लोग थे, उन्होंने मौला अली को पहचाना नहीं, कहा ये सामान उतारने के लिए किसी को ढूंढ रहे आप लोग। कहा हाँ कोई सामान उतारने वाला चाहिए, मैं उतार दूं, कितना दोगे? कहा ये जवान अगर तू हमारा सारा सामान उतार देगा तो तुझे हम 2 दिरहम देंगे। मौला अली जिसके लिए खैबर उखाड़ के फेंकना मामूली काम था, वो सामान उतारना क्या मुश्किल था, फौरन फटाफट सामान उतार दिया। कहा अच्छा मैं चलता हूँ। तो उन्होंने 2 दिरहम दिया। महीने भर से घर में चूल्हा नहीं जला है और अब 2 दिरहम मिले हैं। 1 दिरहम मौला अली ने सदका कर दिया। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, देख रहे हैं। 2 दिरहम मिले तो उसमें से 1 दिरहम सदका कर दिया, और 1 दिरहम का कुछ आटा लिया, कुछ पनीर लिया, और उसके बाद कुछ घी लिया और घर पहुंचे। कल लो इसकी रोटी बनाओ, खाना बनाओ। खुदा की शान, इतना आटा था कि उसमें 3 रोटियां बनी। एक शौहर को दे दिया, एक से आधी आधी करके दोनों शहजादों को खिला दिया, और एक अपनी कनीज फिजा को दे दिया, और खुद पानी पिया। ये सैयदा कायनात है। जब मौलाए कायनात ने पूछा अब तो आपने खा लिया, सैयदा से पूछा 1 महीने के बाद रोटी का इंतजाम हुआ, अब तो आपने खा लिया? सैयदा ने कहा अल्लाह का शुक्र है, 3 रोटियां बनी थी, एक आपको दे दिया, एक के 2 टुकड़े करके हसन और हुसैन को दे दिया, और कनीज भी तो भूखी थी ना सरकार, तो मैंने एक कनीज को दे दिया। तो कहा फिर तुम? तो कहा मैंने फिर पानी पी करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। मौलाए कायनात की आंखों में आंसू थे, और ये तारीखी जुमला मौला अली ने कहा था, फातिमा तेरे बाद कयामत तक तुझ जैसी औरत पैदा नहीं हो सकती। ये मां इमाम हुसैन की कनात का ये आलम है। और जहां तक के शान की बात है तो शान का आलम ये है कि अल्लाह अकबर। शान क्या है? सुनो शान सिर्फ एक जुमले में। शान सुनो कि जन्नत में एक दिन ऐसा होगा, जन्नत में एक दिन ऐसा होगा कि लोगों को लगेगा कि सूरज निकला। हालांकि जन्नत में सूरज नहीं होगा, जन्नत में चांद नहीं होगा, जन्नत में सूरज नहीं होगा, लेकिन लोगों को लगेगा कि आज सूरज निकला। जन्नत में चांद इसलिए नहीं होगा कि लोगों के चेहरे खुद 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमकदार होंगे, सूरज से ज्यादा रोशनी वहां पहले से होगी, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि आज जन्नत में सूरज निकला, उसकी किरणों की वजह से जन्नत का हुस्न बढ़ गया। तो लोग फरिश्तों से पूछेंगे, फरिश्तों जन्नत में सूरज तो नहीं है, ये सूरज निकला कहां से कि जन्नत की रोशनी और बढ़ गई? तो फरिश्ते कहेंगे कोई सूरज नहीं निकला, आज अली और फातिमा जन्नत के झूले पे बैठ के झूला झूल रहे थे, दोनों ने मुस्कुराया तो उनके दांतों से ऐसी रोशनी निकली जिससे जन्नत का हुस्न और बढ़ गया। जिनके मुस्कुराने से जन्नत का नूर बढ़ जाए उसे अली और फातिमा कहते हैं। और ये कौन है? इमाम हुसैन के वालिदैन हैं। बस इससे ज्यादा और नहीं कुछ पढ़ता, इमाम हुसैन की तरफ आता। इमाम हुसैन, जिस इमाम हुसैन का जिक्र लेके बैठे हो, आज मैं उनकी जिंदगी पेश करूं। नंबर 1, पैदा हुए तो रसूलुल्लाह ने अपनी जबान उनके मुंह में डालकर घुट्टी दी। मैं इस पे बहुत बोल चुका हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह, जिसको सुनना है वो तफसील में उतर जाए। सिर्फ कड़ियाँ जोड़ रहा हूँ, अभी इसकी फजीलत नहीं बयान करूँगा, वरना नबी का लुआब अगर छोटा, इतना सा लुआब जाबिर के घर के आटे में चला जाए तो पूरा मदीना वो रोटियाँ खाता फिरता है। पूरा मदीने के सारे लोग लश्कर भी खा जाते हैं और खाना ख़त्म नहीं होता है ना। सूखे कुएं में चले जाए तो कुआं पानी से भर जाता है, खाली कुएं में चले जाए तो 1400 साल के बाद भी कुएं मीठे के मीठे रहते। निकाल कर डालो तो ये करम है
اگر نبی جس کو پوری زبان منہ میں ڈال کر کے چسا دے تو پھر اس پر کتنا کرم ہوگا۔ امام حسین کے اندر بھرا کیا تھا؟ میرے نبی نے زبان چسائی، پھر اس کے بعد پوری زندگی میرے آقا علیہ السلام نے بہت پیار کی۔ بچوں کی پیشانی چومی جاتی ہے، میرے آقا امام حسین کا گلا چومتے تھے کبھی کبھی۔ تو سیدہ نے پوچھا بابا آپ حسین کا گلا کیوں چومتے ہیں؟ بچوں کے گلے تو نہیں چومے جاتے؟ آقا فرماتے فاطمہ جب یاد آتا ہے نا کہ دین بچانے کے لیے اس گلے پر تلوار چلے گی، یہ گلا کاٹا جائے گا، تو اس گلے پر پیار آتا ہے اور میں اس کا گلا چومتا ہوں، میرے لال کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام علی مقام کی عمر صرف 7 سال کی تھی تب رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ 7 ساڑھے 7 سال ہی کی عمر تھی کہ ان کی امی سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے پوری جوانی اور شباب جو گزارا اپنے والد کے ساتھ، مولا علی کے خاص شاگردوں میں امام حسین بہت علم تھا۔ امام حسین کی علمی صلاحیت گم ہو گئی ہے، ہم نے اس پہ توجہ نہ دی، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے امام علی مقام نے اتنا علمی سرمایہ چھوڑا کہ لوگوں نے امام حسین کے نام سے پوری تفسیر اور امام حسین کے نام سے حدیثوں کی کتابیں جمع کی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنا سمجھ لیں، اشارہ دے رہا ہوں، امام حسین کے شاگرد امام زین العابدین، امام زین العابدین کے شاگرد ہے امام ابن شہاب زہری، اور شہاب زہری کے شاگردوں کے شاگرد امام بخاری۔ اب بتاؤ جب پوتے شاگرد و بخاری کے علم حدیث کا یہ عالم ہے تو زہری کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور زہری ایسا ہے تو امام زین العابدین کا علم کیسا ہوگا؟ اور جس نے زین العابدین کو عالم بنایا وہ امام حسین کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اتنے بڑے عالم تھے، لیکن ہم لوگ چونکہ اس طرف جاتے نہیں، ہمیں جانا چاہیے۔